बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़्तिदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ अबैद भट्टी साहब मौजूद है। भट्टी साहब, इस वक्त आपको पता है कि आज जुम्मा हो गया है और इतवार को 24 आती है। इतवार को आती है, लेकिन ज़ाहिर है उससे पहले ही लेकिन उससे आ पहले जाएगी। ये सारे आ जाएगी। मतलब ये वो माहौल वो वक्त शुरू हो गया है जो बिल्कुल। क्रूशल टाइम है उसका। हाँ जी। एक तो इमरान खान का जो है वो जो बयान रात गए सामने आया जिसमें उन्होंने बात की, वो आपको नाज़रीन सुनाएंगे। और दूसरा बुशरा बेगम ने जो अपने इंटरव्यू में एक बात की कि जब वो इमरान खान सऊदी अरब गया जी। तो वो वापस आया तो फिर किस हवाले से उन्होंने बात की, असल हक़ाइक़ क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर हम उस पर बात करेंगे जो आईजी इस्लामाबाद क्या कह रहे हैं। और इस वक्त जिस वक्त मैं और आप ये वी लॉगिंग कर रहे हैं ना, इस वक्त रात के तकरीबन 2:45 बज चुके हैं। जी। 2:45 बज चुके जी, हैं। बाईस जब नवंबर हो आप चुकी है। सुनेंगे ये वीडियो तो उस वक्त पता नहीं, आप अपने अपने वक्त के हिसाब से सुनेंगे, लेकिन इस वक्त 2:45 बज चुके हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो रात ये मुलाकातें हैं, बहुत सारे लोग, वो लोग जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास अख्तियार है, वो सर जोड़े बैठे हैं। कुछ अच्छी खबरें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि शुरू करें हम। भट्टी साहब, सबसे पहले आईजी इस्लामाबाद के जो बयान दिया उसने, सर बयान की धमकी दी है। धमकी दी है उसने कि जी जो लोग, जो बच्चे शिरकत करेंगे उनको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, डिग्रियां मनसूख कर दी जाएंगी, पता नहीं फलां हो वीज़े नहीं जाएगा, लगेंगे। वीज़े नहीं वीज़े तो इसके बाप ने तो नहीं लगाने नौकरी नहीं हैं यार। मिलेगी। नौकरी तो क्या, वीज़े तो इसके बाप ने नहीं लगाने देने हैं। ये इस पर क्या क्या कहेंगे भट्टी साहब, फिर इसको लेकर चले आगे। राय साहब देखें ना, ये तो एक माइंड सेट है ना कि मिसाल के तौर पे मैं पुलिस वाला हूँ, अफसर हूँ, और मेरे पास इख्तियार है कि मैं अपनी कलम के साथ जिस बंदे के बारे में लिख देता हूँ कि फलां क्रिमिनल ऑफेंस इसने किया है, या उसमें किसी में मुलव्वस कर देता हूँ, तो पाकिस्तान का कानून जो बना हुआ है वो यही कहता है कि जब आपके जो वो बनता है करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस से बनता है, उसमें लिखा होता है कि ये बंदा किसी मुकदमे में नहीं है, किसी क्राइम में शामिल नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है, यानी सजा याफ्ता नहीं है, तो मसला ये हो जाता है। आपको नौकरी पे जाते हैं ना, तो आपको कहते हैं जी आप तो सजा याफ्ता है, आपका तो ये मसला था। या समटाइम वीज़ा लगने में भी बाहर के मुल्कों को जब आप करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसमें भी जब एक चीज़ आती है ना कि जी ये फलां मुकदमे में रहा है बंदा, चोरी में, डकैती में, या यहाँ पर मेरा सवाल ये है, वो अब देखें वो ये होगा कि मैं आपको डराने के लिए मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, तो अवाम फिर उससे डरती है। एक माहौल है ना, है ना जी। मेरा सवाल ये है भट्टी साहब कि ये जो आईजी इस्लामाबाद है, ये जो भारी भरकम तनख्वाह ले रहा है ना, ये तनख्वाह जिन बच्चों को इसने धमकियां दी हैं जी, उनके वालिदैन उन बच्चों का पेट काट कर इसको देते हैं ना टैक्स। आप यार ये पेंसिल लेने, पेन लेने के लिए आप मार्केट में जाते हैं ना, तो इस पर भी टैक्स देते हैं। आप सुई लेने के लिए जाते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। तो फिर इसे यार रियासत का मुलाजिम होना चाहिए कि बजाय रियासत के ये उल्टा वो गिदड़ बबकियां और धमकियां लगा रहा है बच्चों को, और ये शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन रहा है। ऐसा भी देखें, मुअज़्ज़म माशरे जो होते हैं ना, उधर यही होता है कि कोई भी अफसर होता है वो आइन और कानून का पाबंद भी होता है और उससे वफादार होता है। अमेरिका में भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जब अफसरान खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम रियासत के साथ वफादार हैं, यहाँ के आइन के साथ वफादार हैं, शख्सियत के साथ नहीं। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ क्या है यार, वो मजहब माशरे है ना। देखें, 2.5-3 साल से क्या, मुझे बताएं कि वो जब जो बाइडेन के दौर में वो हुआ था, वो काले को मार दिया गया था, जॉर्ज फ्लॉयड नाम था उसका, तो वहां पर एक ऐसी लहर उठी थी कि जो बाइडेन, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तो वही है ना इस वक्त दुनिया का सबसे। अब ट्रंप आ गया, वो बेचारा तो चले वो अब कागजी कार्रवाई कर रहा है बाइडेन, उसके पल्ले अख्तियार तो कुछ नहीं है, अभी भी ताकतवर है। लेकिन उसने, आपने देखा होगा कि वो फुटेज सामने आई थी जिसमें वो घुटनों के बल होकर उसने उस बच्ची से माफी मांगी थी। तो यहाँ पर ये इसके सरपरस्त बने हुए हैं और ये धमकियां लगा रहा है, गिदड़ बबकियां लगा रहा है, और ग्लासेस पहनकर बैठकर तो अपने साथ रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। सर आप डस्का वाले को देखे क्या वाकया हुआ है, पुलिस रेड मारने गई, पीटीआई का एक वो जो सपोर्टर है, कारकुन है, वो भागा है, वो छत से गिरा है और उसकी डेथ हो गई, और पुलिस वालों ने मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया कि कोई नहीं, हम माजरत करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। यहाँ कौन घुटने टेक के माफी मांगेगा?
وہ بچہ لاہور میں مر گیا، کتنے لوگ مار دیے گئے، وہ ضلع شاہ، وہ یہ سب کچھ روزانہ کیا کچھ ہوتا ہے. یہ ناظرین یہ بات آئی جی کے حوالے سے کی ہے، پھر آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا مذاکرات کون کون کر رہا ہے، کہاں کہاں کر رہا ہے، وہ بتائیں گے آپ کو. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو عمران خان نے جو ان کا انتقام کے حوالے سے جو بات ہوتی تھی، بشرا بیگم نے کیا کہا ہے، اور پھر خانہ جو جب وہ عمران خان وہاں گئے تو وہ سارا کچھ یہ طویل ترین ہے، لیکن میں نے جہاں سے انہوں نے بات شروع کی تھی وہاں سے میں آپ کو سناتا ہوں، ان کی زبانی سن لیں. کو پرامن احتجاج سے روکیں. ہماری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس ظلم کو بند کر دیں. یہ بچے، یہ بہن بھائی آپ کے ہیں، یزید مت بنے. اس نے بھی یہ کیا تھا، وہ بھی مسلمان تھا، لیکن جب وہ اپنی انا کی وجہ سے اس نے یہ ظلم کیا. آپ یہ ظلم کرنا بند کر دیں. خدا را یہ ملک کو کہاں تک آپ ایسے کریں گے؟ کتنی لوگوں کی آپ بدوائیں لیں گے؟ دوسرا، ہم نے نہ کبھی قانون ہاتھ میں لیے اور نہ لیں گے، اور آپ سے التجا ہے کہ آپ بھی قانون کو ہاتھ میں مت لیں. دوسرا، اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے. شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا. خان نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی ناراضگی. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ جو جیل میں جتنا بھی ٹائم گزارا ہے یہ میرا ایک اللہ سے تعلق بنا ہے، جس میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں، نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں. تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا، کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے. دوسرا، میں نے آپ سب سے یہ کہنا تھا، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن بات اگر چھوٹی اور مختصر کی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے سیاسی نظام میں خان ایسے ہے جیسے کیچڑ میں کنول کا پھول. اور ہم نے خان کو اس لیے بچانا ہے کہ ان میں اور خان میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور خان میں یہ فرق ہے کہ یہ لوگ اپنی کرسیوں، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ سب ظلم کرتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں، اور خان صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور حقیقی آزادی ملک میں انصاف رائج ہو جائے، خان صرف اس کی جنگ لڑ رہا ہے. اور دوسرا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے میٹنگز میں ہر جگہ الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں یا ورکرز کو نہیں کہا کہ وہ جہاد کے نعرے لگائیں، وہ ان کے دلوں سے نکلتا ہے اور وہ خود لگاتے ہیں. اس پہ مجھے ایک بات بہت خان کی پرانی یاد آئی. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو بتانی چاہیے کہ نہیں، لیکن میرے دل میں تھا کہ مجھے یہ آپ کو بتانی چاہیے، کیونکہ جب میں نے الجہاد کے نعرے سنے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو لوگ خود بخود نکال رہے ہیں. اور یہ کیوں نکال رہے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ کر رہا ہے، جبکہ ہر چیز کرنے اور کرانے والی رب کی ذات ہوتی ہے. اگر دشمن دشمنی کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے، اگر دوست دوستی کر رہا ہے یا ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. یہ صرف علیحدہ بات ہے کہ برے لوگوں کے لیے برے کام رکھ دیے جاتے ہیں اور اچھے لوگوں کے لیے اچھے کام رکھ دیے جاتے ہیں. تو ہماری تو ہمیشہ یہی دعا رہی ہے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ سے اچھے کام کرائیں. جہاد، آپ نے کہا الجہاد کا خان نے بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ قصہ، یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی. خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا؟ ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی. اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی. اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں بعد میں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ بات ہے بٹی صاحب
ایک تو خان نے کہا کہ جو ان لڑکوں کو پیغام دیا کہ جو اس سے انڈر اوتھ ٹیکنگ مانگ رہے تھے کہ خان اقتدار میں آئے گا تو پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، لیکن خان نے بہت پہلے، ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ کا بھی ذکر کیا تھا، فتح مکہ کا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ان کو فالو کرتا ہوں، اور خان ہمیشہ سیرت کی بات کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے یونیورسٹی بھی بنائی، القادر یونیورسٹی. پھر جب وہ یونائٹڈ نیشن میں گیا تو وہاں پر بھی اس نے تقریر کی، ایسے بازو پھیلا کر. اسلاموفوبیا اسی کی تحریک پر منایا جاتا ہے مارچ میں. وہ بات انہوں نے کہا جی کہ میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، یہ تو بہت پہلے اس نے کہا. اب ان لوگوں کو تو خوف ختم ہونا چاہیے نا کہ وہ اقتدار میں آیا تو انتقام لے گا. سر دیکھیں گورنمنٹ ان کو خوف دلاتی ہے نا، تو میرا خیال ہے اس موقع پہ بشرا بیگم کی زبان سے یہ بات کروانا ایک بڑا امپورٹنس رکھتا ہے، بہت امپورٹنٹ، کیونکہ ابھی جو ڈیڈ لاک جو خبریں تھیں وہ یہی تھا کہ اس بات پہ آ رہا ہے جی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا، کہ اگر ہم بالکل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا. اس نے دوبارہ یقین دہانی کروا دی اپنی بیگم کی زبان سے جی، اور کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں. پتہ نہیں آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، بے شک خان نے 2-3 دفعہ کہا ہوا پہلے، تو دوبارہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے. اور اسی طرح وہ سینئر صحافی محمد مالک نے جو ٹویٹ کیا اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ دونوں طرف سے یہ چیزیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو یقین دہانی کرائیں، ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں، چیزیں بہتر ہوں. کیونکہ نون لیگ کے تو مفاد میں نہیں ہے فوج اور عمران خان کا آپس میں کچھ بھی پیچ اپ ہونا، لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو اس سے نقصان ملک کا ہی ہو رہا ہے. اور بالکل ایسے ہے بٹی صاحب. اور دوسرا آپ نے ناظرین سننا ہوگا کہ جو عمران خان کی ننگے پاؤں مدینے والی بات ہو رہی ہے نا، کس نے خان کو کال، خان صاحب نے کہا کہ باجوہ کو کال، باجوہ کو کیسے کال کی ہے؟ انہیں کہا گیا. اب اس کو مختلف لوگ اس کے مختلف، ظاہر بندہ ہر ایک بندے کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ سوچتا ہے اور پھر اسی کے مطابق وہ اپنے نتائج اور مطلوبہ نتائج حاصل کرتا ہے اسی کے مطابق، اسکول آف تھاٹ کے مطابق. اب عمران جب سعودی عرب گیا، سعودی عرب جانے کے بعد جب مدینہ شریف گیا تو ننگے پاؤں گیا. تو باجوہ کو کٹہرے میں لائے نا یار، اس کی فیملی سے پوچھے نا آپ کہ کسے کال کی اس نے. سر انہوں نے تو انصار عباسی کے تھرو جیو پہ کہہ دیا کہ یار مجھے یہ بتائیں، جس وقت آپ یہ بات کرتے ہیں کہ انصار عباسی کو اس نے کہہ دیا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ باجوہ صاحب وہی ہے جنہوں نے تقریر کی تھی کہ ہم نے جنوری میں فیصلہ کر لیا تھا کہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی. بالکل. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا تھا قرآن میری جیب میں ہے، میں نے نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا. خواجہ آصف نے کہا کہ باجوہ نے باہر بھیجا. خواجہ آصف نے کہا باجوہ نے باہر بھیجا. وہ کہتے ہیں قرآن میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں میں کھانا کعبہ، اس کی بات پر بتا کس طرح یقین کرے یار کہ جو اس بندے نے بٹی صاحب آن دی ریکارڈ یہ بات کی، تقریر پڑی ہوئی ہے ناظرین. اگر یوٹیوب پر جائیں نا آپ دیکھیں، سرچ کریں تو وہاں اس کا باجوہ لکھا ہے، اس کی سپیچ. تو وہاں پر جائے اس نے کہا تھا میں گمنامی کی زندگی بسر کروں گا، جنوری میں ہم نے فیصلہ کر دیا تھا جی کہ فوج جو ہے وہ اب سیاست میں حصہ نہیں لے گی، ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ تقریر کی تھی جس میں اس نے کہا تھا، یہ بھی الفاظ کہے تھے جی کہ 36,000 قیدی جو ہمارے فوجی ہوئے تھے اور آپ نے انہیں 90,000 بنا دیا بنگلہ دیش کے حوالے سے. اچھا رائی صاحب اس میں یہ ہے، دیکھیں اگر آپ اس کو نیوٹرل ہو کے سنیں نا، اس جملہ جو انہوں نے جس طریقے سے بولا، اس سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں کہ باجوہ نے اپنی فیملی کو بتایا، اس کی فیملی سے بات خان تک پہنچی کہ باجوہ کو فون آنے شروع ہو گئے کہ ہم یہاں سے شریعت ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور تم نے اس کو لے آئے ہو، یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے شریعت کے. اب اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ مغرب یعنی امریکہ، برطانیہ وہ کہہ رہا ہو ڈائریکٹ کہ بھئی ہم اس ملک یعنی پاکستان سے چیزیں ختم کر رہے ہیں، مذہب کی جو رہ گئی ہیں، اور تم اس مذہبی بندے کو لے آئے ہو جو جوتے اتار کے ادھر جا رہا ہے ریاست مدینہ کی بات. اچھا دوسرا مطلب جو کچھ لوگ لے رہے ہیں، مجھے بھی پہلے یہی سمجھ آیا کہ جیسے مدینہ کا ذکر ہے نا پیچھے، نہیں مدینہ شریف تو وہاں تو شریعت تو یار شریعت وہاں سے نکلی ہے نا. شریعت میں یہی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے شریعت ختم کر رہے ہیں، تو ہر بندے نے یہی بات کی کہ سعودی عرب بھی ختم کر رہا ہے نا. اب دیکھیں جو شرعی نظام تھا، جو شرعی معاملات تھے، ان کا وہ جو مذہبی ایک معاملہ تھا، متوع ان کو کہتے ہیں، اب تو بہت ساری چیزیں چینج ہو اس کو ختم کر دیا اور وہاں ماڈرنائزیشن آ رہی ہے. اب وہاں پہ کنسرٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور اس میں ایم بی ایس کے آنے کے بعد فیشن شوز بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید سعودی عرب نے کہا ہو کہ یار ہم اپنے ملک میں بھی ختم کر رہے ہیں، اور یہ آپ یہ دیکھو جس بندے کو لے کے آ رہے ہو، یہ بندہ تو پورا پیکر اور وہ ننگے پاؤں، اس کی بیگم برقعے میں اور ریاست مدینہ کی باتیں کر رہا ہے. دیکھو دونوں مطلب اس سے نکلتے ہیں، لیکن وہی بات اگر کلیئرٹی دے دیں اس کے اوپر بشرا بیگم تو زیادہ بہتر ہوگا. بالکل کہ بات ان تک جو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جی مغرب سے کسی نے فون کر کے کہا تھا، کیونکہ اب غلط فہمی تو ہو گئی نا. اس پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری بیان تھا، باجوہ کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، بولتے ہی نا. اور بٹی صاحب ناظرین ہم آتے ہیں سب سے آخر میں اپنی اس خبر کی طرف کہ مذاکرات اس وقت بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹینس کا ماحول ہے کیونکہ عمران خان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹینس بٹی صاحب جن کو ہے
وہ آپ کی زبان میں حکومت کو ہے، حکومت کو ٹینس ہے اور شدید ٹینس میں ہے. ان کی زبانیں لڑکھڑا رہی ہیں، تالو سے لگ گئی ہیں اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور بڑے سر جوڑے بیٹھے ہیں. اور امید ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس آخر جب تک یہ ہم وی لاگ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک سیاسی بیٹھک بھی ہونے جا رہی ہے. ان کی آج بڑی اہم بیٹھک ہے، فائنل لائے عمل اور سارا کچھ ہوگا، فائنل لائے عمل ہوگا اور ممکن ہے کہ بات صرف جلسے تک محدود ہو جائے کہ جلسہ کر کے ہم نے وہی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے نا، جو مذاکرات جو ہو رہے ہیں اور جو اس وقت بڑے سر جوڑے بیٹھے ہیں، سر کچھ غیر ملکی انوالو ہے اور آج شام تک بریک تھرو ہو سکتا ہے کہ جس طرح خان نے کہا کہ سیاسی اسیران کو چھوڑا جائے اور وہ چھوڑ دیا جائے سیاسی اسیران، اور پھر کہا جائے کہ جی ہم صرف جلسہ کر کے ڈسپرس ہو جائیں گے اور دونوں طرف ہونا اور کسی کو نہیں ہوگی. اور کہ یہ ٹھیک ہے، اور یہ خبر یہی ہے کہ یہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے اور بریک تھرو آج شام تک ہو جائے گا. مجھے اور اللہ کرے جی آج شام نہیں ہفتے تک ہو جائے گا، اگلے 24 گھنٹوں میں 24-48 گھنٹوں میں ہو جائے گا جی، کیونکہ بہت اہم لوگ بین الاقوامی لوگ بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں. پاکستان ایک اہم ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے. ویسے بھی دیکھیں امریکہ میں ٹرمپ آ چکا ہے، برطانیہ خط لکھ چکا ہے، کینیڈا کی پارلیمنٹ میں قرارداد پیش ہو گئی ہے عمران خان کے لیے، کانگریس میں ہو گئی ہے. تو اس صورتحال میں اگر آئی جی اسلام آباد اور محسن نقوی جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ عوام پہ کرے گی ظلم آپ کے اور میرے کیمرے کے توسط سے اور انٹرنیشنل میڈیا کے توسط سے، جب یہ ویژول جائیں گے پوری دنیا میں عوام کے اوپر ظلم ہونے کے، عمران خان کے پارٹی کے اوپر 2.5 سے 3 سال سے آلریڈی ظلم ہو رہا ہے. سرمایہ کار دوڑ کر آئیں گے آپ کے ملک میں، پھر آئیں گے انویسٹمنٹ کرتے ہیں جی پاکستان میں. اس لیے حکومت ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ اگر حالات دیکھیں، حالات کسی کو سوٹ نہیں کرتے، اس حکومت کو سوٹ کرتے ہیں، اس حکومت کو سوٹ کرتے ہیں. یہ جو فارم 45-47 والی حکومت بٹھائی ہے ان کو سوٹ کرتے ہیں کہ لڑائی رہے. یہی محمد مالک نے کہا ہے کہ آپس میں لڑیں گے نا عمران خان اور فوج تو اس سے فائدہ نون لیگ کو ہو رہا ہے، جتنا عرصہ لڑائی رہے گی اتنا موج لگی ہوئی. اگر میرے خیال میں جس طرح محمد مالک صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے نا مذاکرات اس کے حوالے سے، تو یہ انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹوں میں بریک تھرو ہو جائے گا. اس سے پہلے بہت سے جب میں اور آپ دونوں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر بھی یہی خبریں تھی کہ بھرپور تیاری بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن اس سے پہلے بریک تھرو ہو جائے گا. اور وہاں پر بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ معاملات جلسے تک چلے جائے. وہ دیکھیں ویسے ہے نا، یہ جو حکومت نے گیم کھیلی نا اپنی طرف سے، عمران خان کے مذاکرات آگے بڑھے اس سے پہلے گرفتاری ڈال دی، اس وجہ سے کام ہو گیا خراب. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو اصل حکومت ہے نا، اگر وہ چاہ رہی ہے جیسے محمد مالک نے کہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی 1-2 قدم ایسا اٹھا دیں گے اچانک کہ اس حکومت کی جو کوشش ہے کہ لڑائی بڑھی رہے وہ شاید کم ہو، اور اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ بندے کے بچے بنو، یہ دھمکیاں شمکیاں اپنے پاس رکھو، ان کو آنے دو، احتجاج کریں، جلسہ کریں، نکل جائیں. بالکل ایسا ہی ہوگا. اور یہی جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر یہی باتیں ہو رہی تھی، بڑی اہم جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ناظرین، آج کا دن جو ہے اور کل کا دن بھی بڑا اہم دن ہے. سیاسی ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی ہے، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک مجھے اور عبادت بھٹی صاحب کو اجازت دیجیے. اور جاتے جاتے میں کہیں یاد ہی نہیں رہتا، پتہ نہیں مجھے، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں بھٹی صاحب مجھے یاد نہیں رہتا. ایک تو یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، بھٹی صاحب نے بھی اپنا چینل بنایا ہوا ہے. بھٹی صاحب بھی بڑے کاٹدار جملے اور بڑی وہ خبریں جو کسی کے پاس نہیں ہوتی نکال کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے استاد ہیں، ہم آپ سے چیزیں لیتے ہیں، کاٹدار جملے بھی آپ سے سیکھتے ہیں. تو ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. تو یہ بھی آپ کا اپنا چینل ایسے بھی سبسکرائب کیجیے گا. بھٹی صاحب کے چینل کو اور اس چینل کی بھی ٹیلی دبائیے گا. تو اگلے ویلاگ تک مجھے بھٹی صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.